ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज का व्लॉग दुनिया भर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही अहम और मालूमाती होगा, क्योंकि इसमें यह बताया जाएगा कि दुनिया के तमाम ममालिक में नेशनलिटी यानी सिटीज़नशिप के हवाले से क्या कवानीन है, और बहुत से ममालिक इन कवानीन में तब्दीलियाँ कर रहे हैं और सिटीज़नशिप को ख़त्म भी किया जा सकता है। इसके हवाले से बात होगी, और फिर यह है कि मुख्तलिफ मुल्कों में सिटीज़नशिप यानी वहाँ की नेशनलिटी लेने के लिए कितना अरसा जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये तमाम तर मालूमात ग्लोबल सिटीज़नशिप ऑब्ज़र्वेटरी की हालिया रिपोर्ट जो है उस पे मुश्तमिल है, और इस रिपोर्ट में उन तमाम ममालिक का जायज़ा लिया गया है। अमूमी तौर पे हम लोग जो यूरोप में, अमेरिका या इन मुल्कों में रहते हैं और वहाँ की हमने नेशनलिटी ली होती है, तो हम समझते हैं कि ये महफूज है और नेशनलिटी ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन सूरत हाल ऐसी नहीं है। सूरत हाल बदल रही है, और इस व्लॉग का मकसद आपको जो है वो परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको उन हालात और हकायक से आगाह करना है जो कि पूरी दुनिया में तब्दीलियाँ आ रही हैं, और इनमें तमाम यूरोपीय ममालिक का, अमरीका का, एशियाई ममालिक का, अफ्रीकी ममालिक तमाम का जो है वो जायज़ा इस जो सिटीज़न ऑब्ज़र्वेटरी कमेटी की जो रिपोर्ट है 2024 की, इसमें जो लिया गया है वो आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। तो जैसा कि हम समझते हैं कि जैसे हम यूरोप में नेशनलिटी लेने के बाद बहुत महफूज ज़िंदगी गुजार रहे हैं और समझते हैं कि जनाब यहाँ पे अब नेशनलिटी मिल गई है और ये हमेशा के लिए है, और लेकिन अब रुझान में कुछ तब्दीली भी आ रही है और नेशनलिटी जो है वो छीनी भी जा सकती है। और ये जो यूरोपीय अदारा जिसकी ये रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है जी कि दुनिया में शहरियत वापस लेने के कवानीन जो हैं उसमें बहुत तेज़ी आ रही है, और दुनिया के बहुत से मुल्क जो है ये कानून बना रहे हैं कि अगर किसी को नेशनलिटी दी गई हो तो वो नेशनलिटी वापस भी ली जा सकती है, और इसके लिए मुख्तलिफ जो है वो कवानीन है, खुसूसी तौर पे दहशत गर्दी और कौमी सलामती के हवाले से जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र वो ऐसा कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 11 सितंबर 2001, आपको पता है जो 9/11 का जो वाक़या हुआ था न्यूयॉर्क में, उसके बाद जो है वो दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आई और दुनिया जो है वो बदल गई। सन 2000 से 2020 के दौरान दुनिया के बहुत से मुल्कों ने जो है वो नेशनलिटी के कवानीन में तब्दीलियां की, और उनमें 18 यूरोपीय ममालिक ने ऐसे कानून बनाए हैं जिसके तहत अगर उनकी कौमी सलामती को ख़तरा हो या किसी शख्स को वो समझे कि वो किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस है, तो उसकी वो नेशनलिटी मनसूख कर सकते हैं और उसको जो है वो अपने मुल्क से वापस भेज सकते हैं। 2001 से पहले दुनिया में इस किस्म के जो है वो कवानीन मौजूद नहीं थे, तो ये तब्दीली जो है वो 11 सितंबर 2001 के वाक़े के बाद आई। अब इसके बाद यूरोपीय ममालिक ने इस हवाले से मज़ीद काम करना शुरू कर दिया। अगर मैं स्वीडन की बात करूं तो स्वीडन की हुकूमत ने भी एक ऐसी इंक्वायरी कमेटी बैठाई है जिसमें यह कहा जा रहा है कि वो ये चेक करे कि अगर किसी शख्स की हम नेशनलिटी कैंसिल कर सकें तो उसका तरीकाकार क्या होगा। अभी इस वक्त स्वीडन में जो है वो नेशनलिटी कैंसिल करने का कोई कानून नहीं है, खा किसी के पास दोहरी शहरियत हो या सिंगल हो। इसी तरह जर्मनी में जो वहाँ की सियासी जमातें हैं वो इस बात पे गौर कर रही हैं कि वो लोग जो दहशतगर्दी सरगर्मियों में मुलव्वस हों या इंतहा पसंदों के साथ उनका ताल्लुक हो या कुछ नस्ली ग्रोहों के खिलाफ वो ऐसे मामलात रखते हों, तो उनकी नेशनलिटी जो है वो ख़त्म की जा सके। इसके बाद यूरोपीय मुल्क हंगरी ने भी अपने आइन को तब्दील किया है और कुछ मखसूस हालात में नेशनलिटी को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का कानून बनाया है। और ये रुझान सिर्फ यूरोप में नहीं है, बल्कि ये मशरक़ वस्ता यानी मिडल ईस्ट और शुमाली अफ्रीका के मुल्कों में भी तेजी से फैलता जा रहा है। यानी ये पूरी दुनिया में हालात जो हैं वो नेशनलिटी के हवाले से बदल रहे हैं। अब किसी शख्स की जो नेशनलिटी है, सिटीजनशिप है, उस मुल्क की शहरियत है, उसको वापस लेने के 4 तरीके हैं, और इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 80% ममालिक में कम से कम ऐसा एक कानून मौजूद है कि किसी शख्स की जो है वो नेशनलिटी छीनी जा सके। अब उन 4 तरीकों में सबसे पहला ये है कि उस मुल्क के साथ अगर कोई गद्दारी करता है या उसकी कौमी सलामती के खिलाफ इक़दामात करता है तो उसकी नेशनलिटी छीनी जा सकती है। और दुनिया के 132 कंट्रीज जिसमें ज़्यादातर यूरोपीय मुल्क हैं, यानी 2/3 यूरोपीय मुल्क हैं, उस शख्स की नेशनलिटी कैंसिल कर देंगे अगर वो दहशतगर्दी या वहाँ की कौमी सलामती के खिलाफ खतरा हो। ये कानून जो है वो बेल्जियम,
فرانس، جرمنی، یونان، آئرلینڈ، نیدرلینڈز، سوئٹزرلینڈ، ترکی اور برطانیہ جیسے ملکوں میں موجود ہے۔ دوسرا طریقہ نیشنلٹی ختم کرنے کا یہ ہے کہ جو لوگ نیچرلائزیشن کے ذریعے نیشنلٹی لیتے ہیں، جیسے دوسرے ملکوں سے آ کے شادی کر کے ورک پرمٹ پہ وہاں پہ جاب کر کے یا کسی بھی طریقے سے جو پیدائشی نیشنلٹی نہیں ہوتی، اس کو نیچرلائزیشن کے ذریعے نیشنلٹی کہتے ہیں۔ تو ان ممالک میں یہ قوانین ان لوگوں پہ زیادہ سختی سے نافذ ہوتے ہیں جو نیچرلائزیشن کے ذریعے نیشنلٹی لیتے ہیں، اور پیدائشی جو وہاں کے سٹیزن ہیں جن کی نیشنلٹی بائی برتھ ہوتی ہے ان پہ یہ لاگو نہیں ہوتے۔ اور دنیا کے 89 ممالک میں 89 ممالک میں ایسے قوانین موجود ہیں کہ نیچرلائزیشن کے ذریعے جنہوں نے نیشنلٹی لی ہو ان کی نیشنلٹی ختم کی جا سکے۔ تیسرا اس میں یہ ہے کہ سنگین جرائم پر نیشنلٹی جو ہے وہ چھینی جا سکتی ہے۔ دنیا کے 79 ممالک میں ایسے قوانین موجود ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی سنگین جرم میں ملوث ہو یا اس کی بنا پہ اس کو قید کی سزا دی گئی ہو تو اس کی نیشنلٹی جو ہے وہ چھینی جا سکتی ہے، لیکن یورپ میں عمومی طور پہ ایسا جو ہے وہ کم دیکھا جا رہا ہے، باقی ملکوں میں اس طرح کے قوانین ہیں۔ چوتھی صورت نیشنلٹی واپس لینے کی یہ ہے کہ اگر کسی ملک کا آپ نیشنل ہیں اور کسی اور ملک کی فوج میں آپ شامل ہو جائیں تو اس کی وجہ سے آپ کی نیشنلٹی ختم کی جا سکتی ہے، اور یہ یورپ کے تقریباً 40% ملک ایسے ہیں جس میں یہ شرط ہے کہ اگر آپ دوسرے ملک کی فوج میں چلے جائیں تو آپ کی نیشنلٹی ختم ہو جائے گی۔ ان ممالک میں فرانس، جرمنی، نیدرلینڈز اور ترکی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہے کہ غیر فوجی خدمات بھی اگر کسی دوسرے ملک کے لیے دیں، آپ اس ملک کی حکومت کا حصہ بن جائیں، وہاں پہ کوئی اس طرح کا عہدہ لیں، یا آپ کسی عوامی عہدے کے لیے، سیاسی عہدے کے لیے منتخب ہوں، یا اس ملک کی حساس کسی ادارے میں آپ ملازمت کریں، تو تب بھی آپ کی نیشنلٹی جو ہے وہ چھینی جا سکتی ہے۔ اور دنیا کے 75 ممالک 75 کنٹریز میں ایسے قوانین موجود ہیں۔ ان ممالک میں فرانس، یونان، ترکی وغیرہ جو ہے شامل ہے۔ اب اس سارے گروپ میں جو نیشنلٹی چھینی جا سکتی ہے، اس میں وہ لوگ ہیں جن کی نیشنلٹی نیچرلائزیشن کے ذریعے، یعنی جنہوں نے باہر سے آ کے وہاں کی نیشنلٹی لی ہے، وہ شامل ہے، کیونکہ جو پیدائشی سٹیزن ہیں جن کی نیشنلٹی بائی برتھ ہے اور ان کی بنیادی نیشنلٹی وہ ہے، وہ ختم کی نہیں جا سکتی۔ اور اس رپورٹ کے مطابق یہی سب سے بڑا المیہ ہے اور غیر منصفانہ اور غیر امتیازی سلوک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جا کے وہاں کی نیشنلٹی لی گئی ہو، کیونکہ پیدائشی نیشنلٹی جو ہے وہ زیادہ محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ اب اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بہت عجیب ہے کہ جن کی صرف سنگل نیشنلٹی ہو تو قانون یہ کہتا ہے کہ ان کی سنگل نیشنلٹی جو ہے وہ کینسل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس طرح سے وہ شخص جو ہے وہ اسٹیٹ لیس ہو جائے گا، اس کا تو کوئی ملک نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے باوجود جو نیچرلائزیشن کے ذریعے لوگ نیشنلٹی لیتے ہیں ان کی نیشنلٹی جو ہے اس پہ یہ اس طرح کی تلوار جو ہے وہ لٹک رہی ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور المیہ یہ ہے کہ دنیا کے 40% ممالک میں اگر والدین کی نیشنلٹی جو ہے وہ ختم کی جائے تو بچوں کی نیشنلٹی پہ بھی اثر پڑے گا، بچوں کی نیشنلٹی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کہ بہت ہی غیر منصفانہ ہے کہ بچوں کو بھی جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ سزا ملے گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ نیشنلٹی کھونے کے اور بھی کئی طریقے ہیں جن کی بنیاد پہ وہ ملک جو ہیں وہ نیشنلٹی ختم کر سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی نے نیشنلٹی جو ہے وہ غلط معلومات کی بنیاد پہ دھوکہ دہی سے فراڈ کے ذریعے حاصل کی گئی ہو تو اس کی نیشنلٹی ختم کی جا سکتی ہے۔ اور دنیا کے 157 کنٹریز میں ایسے قانون موجود ہیں، آپ کو دی گئی نیشنلٹی جو ہے وہ واپس لی جا سکے اگر دھوکہ دہی سے آپ نے لی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا کے 156 ممالک کے شہری جو ہیں وہ خود اپنی نیشنلٹی چھوڑ سکتے ہیں، ان کو حق ہے اگر ان کو کسی دوسرے ملک کی نیشنلٹی مل گئی ہے تو اپنی نیشنلٹی وہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد جناب تیسرا یہ ہے کہ دنیا کے 56 ممالک 56 کنٹریز میں اگر کسی دوسرے ملک کی آپ نیشنلٹی لیتے ہیں تو آپ کے اپنے ملک کی جو پہلی نیشنلٹی جو پیدائشی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جیسے انڈیا ہے۔ اس کے بعد 55 کنٹریز یعنی 55 ممالک ایسے ہیں کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں لمبے عرصے کے لیے چلے جائیں، وہاں رہائش حاصل کر لیں تو آپ کی نیشنلٹی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کے 35 ممالک ایسے بھی ہیں کہ جہاں کی آپ نیشنلٹی چھوڑ ہی نہیں سکتے، یا قانوناً اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ یہ آپ نیشنلٹی جو ہے وہ چھوڑنا آپ کے لیے مشکل ہو۔ اب جن ملکوں میں سنگل نیشنلٹی ہے
وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ وہ نیشنلٹی لیتے ہیں تو آپ کو اپنے ملک کی نیشنلٹی چھوڑنا ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو اپلائی کرنا ہوتا ہے، اس کی فی دینا ہوتی ہے، اور پھر ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ آپ کے آبائی ملک کی نیشنلٹی اب ختم ہو گئی ہے اور اب آپ اس ملک کے شہری نہیں رہے۔ اچھا، یہاں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں 40 لاکھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی کوئی نیشنلٹی نہیں ہے، وہ اسٹیٹ لیس لوگ ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا اس ماڈرن دور میں ایک مسئلہ ہے۔ تو یہ رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ شہریت حاصل کرنے کے طریقے دنیا میں غیر مساوی ہے، غیر منصفانہ ہے، ایک جیسے نہیں ہے۔ عمومی جو شرائط ہیں نیشنلٹی حاصل کرنے کی دنیا کے مختلف ملکوں میں، وہ ہے کہ وہاں کی لینگویج کا آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ کے پاس کام ہونا چاہیے، یعنی مالی طور پہ آپ خود کفیل ہوں، وہاں پہ ایک کلچر، وہاں کی چیزوں کو جو ہے وہ آپ سمجھ سکیں۔ اور بعض ملکوں میں نیشنلٹی لینے کے لیے آپ کو آبائی ملک کی نیشنلٹی ترک کرنا ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ اس میں فیکٹر ہے کہ کسی بھی ملک کی نیشنلٹی لینے کے لیے ایک مخصوص مدت تک اس ملک میں ویزے کے ساتھ رہنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ یورپ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ مدت 10 سال ہے۔ سویڈن میں ابھی جو ہے وہ 3 سے 5 سال ہے، لیکن مستقبل میں اس کو 7 سے 8 سال کر رہے ہیں۔ پاکستان میں میرے خیال 5 سال کی مدت ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی شہری وہاں پہ لیگلی 5 سال رہے اس کے بعد وہ نیشنلٹی اپلائی کر سکتا ہے۔ انڈیا میں جو ہے وہ 11 سال ہے، 11 سال کے بعد انڈیا کی نیشنلٹی لے سکتے ہیں۔ لیکن دنیا کے بہت سے ملک ایسے ہیں کہ جہاں پہ 10 سال سے زیادہ عرصے کے بعد نیشنلٹی مل سکتی ہے، اور سب سے زیادہ مدت جو ہے وہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس یعنی دبئی، متحدہ عرب امارات، وہاں پہ 30 سال کے بعد جو ہے وہ نیشنلٹی اپلائی کی جا سکتی ہے۔ بحرین میں 25 سال ہے، قطر میں 25 سال ہے، بھوٹان جو چھوٹا سا ملک ہے انڈیا کے ساتھ وہاں پہ 20 سال ہے، برونائی وہاں پہ 20 سال ہے، ایریٹریا 20 سال ہے، عمان میں 20 سال ہے، اور نائجیریا میں 15 سال ہے۔ تو یہ دنیا کے مختلف ممالک کی نیشنلٹی کے حوالے سے صورتحال ہے، اور اس ولاگ کا مقصد یہ تھا کہ جو حالیہ رپورٹ ہے 2024 کی، یہ سٹیزن فورم کی، جو ایک یورپی ادارہ ہے، آپ کو پوری دنیا کے ممالک کی نیشنلٹی کے حوالے سے علم ہو سکے، پھر یہ بھی علم ہو سکے کہ اس کے لیے شرائط کیا ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کی نیشنلٹی لے لی ہے تو پھر وہاں کے قوانین، وہاں کی چیزوں کا آپ جو ہے وہ پاسداری کریں تاکہ آپ کی نیشنلٹی جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اگرچہ نیشنلٹی مستقل ہوتی ہے، لیکن اب ایسی صورتحال بھی نہیں رہی۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر کچھ معلومات ہوں، رائے ہو، سوال ہو تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، کسی اگلے ولاگ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔